यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं उसकी सारी दी हुई बरकतों, बख्शिशों, नेमतों के लिए और उसकी बरक़ात के लिए। आज हम यहाँ पर नेचर में इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा जैसे आप खुदावंद के कलाम को सुनते और सीखते हैं। आज का हमारा मजमून है कि किस तरह खुदावंद इंसान को कामयाबी बख्शता है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तो यहोवा यरी है खुदावंद जो हर नेमत, बरकत और बख्शिश का अता करने वाला खुदा है। चाहते हैं खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, जैसे हम तेरे पाक कलाम को खोलते हैं, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और कई दफ़ा हम इस कामयाबी के लिए कई तरीके सोचते और देखते हैं। कई लोग जो हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत है, जिनके पास ताकत है, या वो कितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं, हम सोचते हैं कि इस तरीके से इंसान जो है वो ज़्यादा कामयाब है। ज़िंदगी की इस दौड़ में बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं जो अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। लेकिन आम तौर पर कामयाबी जो है वो हर मौके पे हमें मैसर होती है। कई दफ़ा तालिब इल्म जो है वो जब अपने अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं। जब हम अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं। जब हम घर ख़रीद लेते हैं, जब हम गाड़ी ले लेते हैं, अच्छा जॉब मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं। ये खुदावंद की वो बरक़ात हैं जो हम हर वक्त हासिल करते रहते हैं जब हम खुदावंद के साथ वफ़ादारी में चलते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बड़ी बरकत और बख्शिश है जो खुदावंद इंसान को अता करता है, जिसकी वसीला से हकीकी इत्मीनान और हकीकी बरक़ात इंसान हासिल कर सकता है। हकीकी बरक़ात और कामयाबी वो है जब इंसान खुदा की वफ़ादारी में चलना सीख लेता है, जब इंसान खुदावंद की आवाज़ को सुनना सीख लेता है, जब खुदावंद उसकी ज़िंदगी में हर रोज़ उसको बरक़ात बख्शते हैं और वो खुदावंद की हकीकी खुशी को पा लेता है। खुदावंद के जब हम ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में खुदा ने यशवा को बताया कि कामयाबी का राज क्या है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फ़क्त मजबूत और नहायत दलेर होकर एहतियात रख, उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया है, और उससे ना तू अपने दाहिने मुड़ना और ना तू अपने बाएं मुड़ना, ताकि जहाँ कहीं तू जाए खुदावंद तुझे कामयाब करे। अजीज़ों, यहाँ पर खुदा ने इंसान को ज़िंदगी की कामयाबी का राज अता किया है। खुदावंद कहते हैं कि जब हम एहतियात के साथ, अपने पूरे दिल के साथ खुदा के साथ वफ़ादारी में चलते हैं, ना लिखा उसे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि खुदावंद के कलाम की बातों को अपने दिल में रखना। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। दाऊद कहता है, खुदावंद खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है खुदावंद को याद करने का, उसके पाक कलाम को पढ़ने का, उसके पाक कलाम को दोहराने का, उससे दुआ करने का। और लिखा है कि जब हम शरीयत की ये किताब जो खुदा ने यशवा को दी और वो यशवा के वसीला से खुदावंद हमें कलाम अता करते हैं, लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे,
دن رات اسی کا دھیان رکھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر احتیاط سے عمل کرنا، اور لکھا ہے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور لکھا ہے تو خوب کامیاب ہوگا۔ عزیزو، خدا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بے شک ہم دنیا کی برکات، دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ خوشی ہماری وقتی ہوتی ہے۔ وقتی طور پر ہم خوش ہو جاتے ہیں جب ہمیں زندگی کی یہ برکات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقی خوشی خداوند کو پا لینے سے حقیقی خوشی ہے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ خوشی کی تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی خداوند کے پاس ہے، حقیقی کامیابی خداوند کے پاس ہے۔ نوجوان عمر میں بہت سارے بچے جو ہیں جب وہ زندگی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ شاید یہی محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بڑھ کر آگے ہمیں شاید کچھ میسر نہ ہو، یہی شاید ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ عزیزو، جب ہم اپنے جاب کو شروع کرتے ہیں، جب ہم اپنے روزمرہ کے کام کاج کو کرتے ہیں، جب روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں تو اس میں بہت سارے چیلنج آ جاتے ہیں، لیکن ان چیلنج میں ہم ان کو خدا کے پاس لے جا سکتے ہیں، دعا میں، خدا ان کی شکر گزاری میں، اور جب ہم خداؤں سے مدد مانگیں گے تو خدا ہر روز ہماری زندگی میں ایسی برکات ہمیں بخشیں گے، ہم محسوس کریں گے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے لیے بہت سارے بند دروازے کھولتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے کام میں ہمیں جو ہے وہ ترقی ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہم ہر روز جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہم خدا ان کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ جو ٹیلنٹ خدا ہمیں دیتا ہے، جب ہم ان میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں ہم خداوند کے ہمیشہ شکر گزار اور اس کے وفادار رہتے ہیں۔ کئی دفعہ جب ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پڑتے ہیں، مشکلات میں پڑتے ہیں، تو عزیزو خداوند کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے دعا کرتے رہیں، اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہ اس سے دائیں مڑنا اور نہ اس سے بائیں مڑنا، اور زندگی کی ہر وقت ہر برکات میں خداوند کا ہمیشہ یاد رکھنا۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم اس پر غور و خوض کریں۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق سوچنا، اس کے متعلق جاننا، اس کی مزید تحقیق کرنا، اور اس میں سے اپنے لیے خداوند سے سبق مانگنا کہ خداوند تو نے میرے لیے کیا کلام رکھا ہے، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمارے لیے کتنے بند دروازے کھولتا ہے، کس طرح خدا ہمیں زندگی کامیابیاں عطا کرتا ہے، کیونکہ دنیا کو حاصل کر لینا اس زندگی کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں ہم دنیا میں کھو نہ جائیں، بلکہ خداوند کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کی وفاداری میں چلنا سیکھیں۔ خاص طور پر نوجوان عمر میں یا اپنے خاندانی زندگی میں جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا سیکھیں گے تو خداوند ہمیں وہ برکات بخشیں گے جن کا خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا۔ جب ہم پہلی سلاطین اور اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند نے اپنے پاک کلام میں اپنے لوگوں کے لیے کیا وعدہ فرمایا ہے۔ پہلی سلاطین اور اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں خداوند کا زندہ پاک کلام فرماتا ہے، لکھا ہے کہ اور جو شریعت خداوند خدا کہتا ہے میں نے موسیٰ کو دی، اس کے مطابق تو خداوند کی ہدایت کو مان کر خداوند کی راہ پر چلنا، اور اس کے آئین اور اس کے فرمان، لکھا ان شہادتوں کو جو خداوند نے اپنے لوگوں کو عطا کی ہیں، لکھا ان کو یاد رکھنا، تو خدا کہتا ہے میں تجھے زندگی میں کامیابی بخشوں گا۔ یہ باتیں خداوند خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کی، اور یہ بات خدا نے اپنے بندے داؤد کو عطا کی، اور اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی،
اس نے کہا کہ دولت کو حاصل کر لینا، بادشاہی کو حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ دشمنوں پر فتح پا لینا بھی کامیابی نہیں ہے بادشاہ ہوتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ خدا کی راہ پر چلنا، اس کی آواز کو سننا، خدا کہتا ہے اس میں کامیابی ہے۔ متی 6 باب اور اس کی 33 آیت میں خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب تو خداوند اپنے خدا کی پہلے تلاش کرے گا اور اس کے ساتھ وفاداری میں چلے گا تو خدا کہتا ہے میں زندگی کی ہر ضرورت تیری پوری کروں گا اور تجھے برکات بخشوں گا۔ اسی طرح جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب اور اس کا 17 باب، تو یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے، لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید خداوند خدا ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے گا، اور جب گرمی آئے گی تو اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا، بلکہ اس کے پتے قائم رہیں گے اور وہ خشک سالی کا سامنا کر سکے گا اور اس کو کوئی خوف نہ ہوگا، اور لکھا ہے وقت پر پھل لائے گا اور وہ برکات حاصل کرے گا۔ خدا کے کلام میں خداوند خدا ان باتوں کو فرماتے ہیں کہ عزیزو، اگر ان چیزوں کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح ایک درخت قائم رہتا ہے جو پانی کے پاس لگایا گیا، وقت پر پھل لاتا ہے اور اس کے پتے نہیں مر جاتے، تو خدا کہتا ہے کہ اسی طرح انسان ہے۔ جب انسان خداوند کی آواز کو سنتا ہے، اس کے ساتھ وفاداری میں چلتا ہے، تو خداوند خدا کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، بلکہ ہر بات میں وہ خداوند کی برکات کو حاصل کر سکے گا۔ عزیزو، جب ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور دعائیا زندگی گزارتے ہیں ہر روز، تو خدا ہماری زندگی میں وہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ خدا ہمیں وہ زندگی کی وہ برکات جن کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ چلنا سیکھتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا ان سے معافی مانگتے ہیں، شکر گزاری کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی درخواستیں خداوند کے پاک کلام کے مطابق اس کے پاس آتے ہیں، تو خدا ہمیں زندگی کی برکات بخشے گا۔ زبور 119 اور اس کی 11 آیت میں مرقوم ہے، میں نے تیرے کلام کو، میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا، خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ خداوند میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کی راز کی باتوں کو ہم جانتے ہیں، اس کی سچائیوں کو جانتے ہیں، اس کی رویا کو ہم اپنی زندگی میں پہچانتے ہیں۔ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں پہچان لیں گے تو ہماری ذاتی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری روزمرہ کی زندگی خداوند کے ساتھ گزرے گی۔ اور دیکھا ہے کہ جب سب سے پہلے ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں گے، اس کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں گے، تو خدا ہمیں وہ برکات بخشیں گے جس نے اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ خدا ان کے کلام پر غور و خوض کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پہچاننا، خدا ان کے ساتھ ورشپ میں وقت گزارنا، کلام کا مطالعہ کرنا، خدا ان کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو خدا نے ان چیزوں میں ہمارے لیے برکات رکھی ہیں۔ اس لیے عزیزو، جب ہم خدا ان کے پاس آتے ہیں تو درست رویے کے ساتھ خدا ان کے پاس آئیں۔ جب ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو خداوند کو سجدہ کرنا سیکھیں، دعا میں وقت گزارنا سیکھیں، دعا میں اپنے گول کو خداوند کے سامنے پیش کرنا سیکھیں اور اپنی حقیقی ضروریات کو خدا کے سامنے رکھ سکیں، اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا سیکھیں، خداوند سے معافی مانگنا سیکھیں اور دوسروں کے ساتھ وفاداری میں خداوند کے خوف کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں۔ جب یہ کریں گے تو خداوند ہمیں تحفظ عطا کرے گا۔ جب ہم اپنی آزمائش میں بھی ہیں تو خداوند سے مدد مانگیں اور اس کے ساتھ چلنا سیکھیں، تو خدا ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کریں گے۔ ایک یونیورسٹی کا ذکر بتایا جاتا ہے کہ ایک پروفیسر جو تھا، اس نے یونیورسٹی کا ایگزام لینا تھا،
تو اس نے 9 طالب علم ایسے تھے جن کو اس نے بتایا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن 10ویں طالب علم کو نہیں بتایا۔ اور جب وہ گروپ اکٹھا ہوا اور 9 طالب علم جو تھے، جو کچھ پروفیسر نے کہا اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ پروفیسر نے بورڈ کے اوپر 2 لکیریں لگائیں، ایک لمبی لکیر اور ایک اس سے چھوٹی لکیر، اور جو 9 طالب علم تھے جن کو پہلے سے بتایا گیا تھا، وہ چھوٹی لکیر کو جب پروفیسر نے بتایا تو وہ یہی کہتے تھے کہ جو چھوٹی لکیر ہے وہ زیادہ لمبی ہے، اور 9 طالب علم جو تھے اسی بات کو بار بار دہراتے تھے جب ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا۔ تو 10واں طالب علم کنفیوز تھا، لیکن جب 9 نے جو جواب دیا، جب اس 10ویں نے ان کا جواب سنا تو اس نے بھی غلط جواب دیا۔ جب ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم کئی دفعہ دوسرے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا درست راہ کون سی ہے اور صحیح راہ کون سی ہے، لیکن درست راہ خداوند خدا کے پاس ہے۔ جب ہم روح القدس سے مدد مانگیں گے، خداوند سے دعا کریں گے، تو خداوند ہماری مدد کریں گے کہ ہم درست راہ جان سکیں اور خداوند کے وفاداری میں چلتے ہوں اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں گے، اور خداوند اسی میں ہمیں زندگی کی کامیابی عطا کریں گے۔ آئیے دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو، جیسے ہم آج تیرے پاک کلام کو کھولتے اور ہم نے سنا اور سیکھا ہے خداوند، کہ جب تک ہم تیری آواز کو سنتے رہیں گے، جب تک خداوند تیرے پاک کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں گے، تیرے مطابق کلام کے مطابق چلنا سیکھیں گے، خداوند ہم اس سے دائیں اور بائیں نہ مڑیں گے، تیرے روح کی آواز کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو خداوند تمہیں زندگی میں کامیابی عطا کرے گا۔ اس کے وسیلہ سے خداوند تمہیں بڑی برکت دے، اور اپنا ہر روز ہمیں اپنے کلام کا مطالعہ کرنا سکھا، دعا کرنا سکھا، اپنی وفاداری میں چلنا سکھا، اور ہماری رکاوٹوں پریشانیوں کو خداوند تو اپنے پاک نام سے دور کر، اور ہمیں بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے پاک نام میں مانگتے ہیں۔